अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई बैकडोर राब्ते नहीं कर रहे। दिखा दें कौन किसको कॉल्स कर रहा है, किससे बात कर रहा है। अगर सबूत हैं तो सामने लाएं। बगैर तहकीक बात करना मुनासिब नहीं। क्या सरायों को बंद हो जाना चाहिए। फौज के इदारे को इस बहस में ना लाएं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समा न्यूज से आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की। कुछ दिनों से इस चीज़ के बारे में काफ़ी चहमगोइयाँ की जा रही हैं। मैं एक मरतबा फिर ये कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ कि कोई सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है और किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयाँ कर रहे हैं उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी। मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के इस बारे में कमेंट करना, इस बारे में बात करना मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सूट करता है। इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज़ सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट दैट प्लीज डोंट ड्रैग द इंस्टीट्यूशन इनटू दिस डायलॉग। इस गुफ्तगू में वो किससे मुखातिब है ये कहना मुश्किल है, लेकिन 3 दिन पहले ही नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की तकरीर में कुछ इशारे छुपे हैं, जिससे जब ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फोन करता है कि भाई प्लीज मेरे से ऑपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, जरा एक दबका तो लगाओ। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं और हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। क्या DGISPR का इशारा किसी मखसूस जमात के लिए है या ये पैगाम अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत के लिए भी है? क्योंकि हुकूमती वज़रा के अपने बयानात भी रियासती इदारों को मुतनाज़ा बनाते जा रहे हैं। जिस तारीख को मरियम नवाज ने यह बयान दिया उसी दिन वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने भी रावलपिंडी में एक बयान दिया। पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं। आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है। जमानत कंफर्म कहता है केस भी कराची में भेज दो, कोई इसके खिलाफ शहादत ही नहीं देगा। अगर आसिफ जरदारी के केस कराची जाएंगे, कौन शख्स आसिफ जरदारी के खिलाफ शहादत देगा? आसिफ जरदारी समझदार हैं, उनकी जमानत कंफर्म। शेख रशीद पहले भी इसी किस्म के तासुर और बयानात देते रहे हैं जिनसे रियासती इदारों की जानिब उंगलियां उठती हैं। हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से सेनेट इलेक्शन की अगर बात की जाए, उसमें ओपन बैलेट के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला कर लिया गया, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब खुद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सदारती रेफरेंस ले जा चुकी थी। एक ऐसा ही मामला जिसमें हुकूमत का उज़र यह है कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है और इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता था। लेकिन सवाल यहां पे उठ रहा है कि क्या हुकूमत को अदालती फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए था? खुद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज राय दी गई है कि कानूनी तौर पर हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने का हक है, और अगर यह ऑर्डिनेंस अदालती फैसले से मशरूत नहीं होता तो उसे कलअदम करार दिया जा सकता है। यानी ओपोजिशन की जानिब से ऑर्डिनेंस की अदालती मुखालफत की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। हुकूमत पोजीशन की इस मामले पर महाजर आई क्या रुख इख्तियार कर सकती है? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। DG साहब की स्टेटमेंट आपने देख ली होगी कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, और कुछ कॉल्स वगैरह की वो बात कर रहे थे। अब उनका इशारा किस जानिब है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जब आपके रहनुमाओं की जानिब से इस तरह के दावे होते हैं कि हमसे राब्ते किए जा रहे हैं या प्रेशराइज़ किया जा रहा है या जो भी करवाया जा रहा है और कॉल्स की जा रही हैं,
تو ثبوت وغیرہ ہوتے ہیں آپ کے پاس یا ویسے ہی ہوا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، اب ثبوت بھی رکھنا شروع کر دیں گے. ثبوت کیا ہوتا ہے؟ کال آئی ہے، بندہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، کہاں سے آئی ہے، کس کو آئی ہے، سب جانتے ہیں کون کال کر رہا ہے. یہ ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اس کو ختم ہونا چاہیے. تو اگر ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ختم ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اب کوئی فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. تو میں تو مکمل اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ عمل میں نظر آئے گی. کیونکہ ہم نے 2018 کا الیکشن بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی حالات دیکھے ہیں، اس کے بعد بھی دیکھے ہیں. اور اب تو ایک ایڈمیٹڈلی ایک ہائیبریڈ ماڈل ہے ملک کے اندر. تو فوج کا ایک اثر ہے ملک کی سیاست میں، ملک کی حکومت میں، تو وہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر فوج بھی اتفاق کر رہی ہے، ہم بھی اتفاق کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو ادارے بنے ہوئے بھائی صاحب جہاں پہ اتفاق نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آج تو فوج کے ترجمان نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی ہمارا کردار نہیں ہے، ہمیں گھسیٹا نہ جائے سیاست میں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو وہ ہمیں دکھا دیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کردار ختم ہو چکا ہے یا آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اگر ثبوت ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ ہم نے سنائی بھی کہ جناب کالیں آ رہی ہیں ان کے، عمران خان کے جو باسز ہیں وہ کالیں کر رہے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں جو لیجسلیشن ہونی ہے وہ آپ مجھے آئی ہوپ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں. یہ کالیں ہیں. اب ثبوت ہم کیا مہیا کریں گے؟ یہ میسیجز آتے ہیں، یہ ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، آج بھی آتے ہیں. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے تو بہت اچھی بات ہے، میں ان کی بات پہ یقین کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کا جو ثبوت ہے اس بات کا وہ عمل سے آئے گا. تو وقت کے ساتھ نظر آ جائے گا کہ کہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں. اس وقت ملک کی سیاست میں ایک عمل دخل ہے فوج کا، انٹیلیجنس کے اداروں کا. اس سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اس کی نفی نہیں کر سکتے. یہ عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اسی نے ملک کی سیاست کو خراب کیا ہے. آج اس کی لمبی کہانیاں ہیں اس معاملے کی، کہاں تک جاتا ہے. اگر آپ آج بھی سمجھتے ہیں کہ عمل دخل ہے تو اس کے پھر ثبوت آپ سامنے لائیں نا، میڈیا پہ لائیں. جس طرح پاک فوج کے ترجمان کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو وہ لائیں، شیئر کریں ان سے. ثبوت سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کا جج پوچھتا ہے، یہ پرانی بات نہیں، پچھلے ہفتے کی بات ہے، جرنلسٹ سے کہ کیا آپ آزاد ہیں؟ کوئی شخص نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. تو جب ایسی اب وہ ثبوت کہاں سے لائیں گے کہ ہم آزاد نہیں ہیں؟ جوڈیشری کا بھی یہی حال ہے. ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں. مثلا ارشد ملک جج کو خریدا گیا، اس نے خود کہا، اس کو بلیک میل کیا گیا. اب وہ بلیک میل کس نے کیا؟ وہ تو ہو گیا، کس نے کیا؟ میں ثبوت کہاں سے لاؤں گا؟ سینٹ کے چیئرمین کا عدم اعتماد ہوتا ہے، 54 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 64 لوگ کھڑے ہوتے ہیں عدم اعتماد میں. جب ووٹ پڑتے تو 53 ہے. 11 آدمی بک گئے یا دب گئے. آپ کے پیپلز پارٹی کے جو بھی جماعتیں تھیں اپوزیشن میں، 11 آدمی بک گئے یا دب گئے. وہ تو دب گئے یا بک گئے، ان کو بیچنے یا دبانے والا کون تھا؟ خریدنے یا دبانے والا کون تھا؟ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں. اس کی تو چلیں جو بھی تھا، دبانے والا، خریدنے والا، لیکن جو دب گئے اور جو بک گئے، آپ لوگوں نے بھی تو انویسٹیگیشن کرنی تھی. کیا ہوا ان سینیٹرز سے؟ نہ پیپلز پارٹی نے کچھ کیا، نہ نون لیگ نے. انویسٹیگیشنیں ہوتی ہیں، لیکن جب ایک سیکرٹ بیلٹ ہو آپ اس پر کیا انویسٹیگیشن کریں گے؟ وہ تو اب آپ کی اس کی بات پر یقین کرنا پڑتا ہے. لیکن بھائی صاحب معذرت کے ساتھ اسی سیکرٹ بیلٹ کی اب آپ مخالفت کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی. وہ سیکرٹ بیلٹ آج بھی قائم ہے، آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے. اب جو بات ہو رہی ہے کہ جو سینیٹر منتخب ہوتے ہیں، جو الیکشن کمیشن کا الیکشن ہوتا ہے، اس کا بیلٹ اوپن ہونا چاہیے. یعنی اس کے بیلٹ کو جو حکومت بل لائی ہے، لوگ جا کر دیکھ سکیں گے کہ اس آدمی نے ووٹ کس کو دیا ہے. یعنی جو بیلٹ کی سینکٹیٹی ہوتی ہے، جو تحفظ ہوتا ہے، جو بیسک پرنسپل ہوتا ہے بیلٹنگ کا، اس کی آپ نفی کرنا چاہتے ہیں. یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ابھی سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، پھر قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی اوپن کر دیں. ہر آدمی دیکھ سکے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ لانگ مارچ ابھی تو ڈیسیجن ہو گیا پی ڈی ایم کا، 26 تاریخ کو ہو رہا ہے.
ابھی کیا اس پہ مکمل کنسنسس ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد وہ ہمارا پڑاؤ آئے گا اور پھر وہ دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا، اسی طرح ہے؟ جی یہ فیصلے ابھی پی ڈی ایم نے کرنے ہیں. اچھا ابھی دھرنے کا مختلف جماعتوں کی رائے ہے. ابھی تو ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کس دن لانگ مارچ شروع ہوگا. اس کو دھرنے میں تبدیل کرنا ہے، اس کو جلسے میں تبدیل کرنا ہے، وہاں پر کیا اناؤنسمنٹ ہونی ہے، کیا اس کے محرکات ہونے ہیں. بھائی صاحب پیپلز پارٹی نے اناؤنس کر دی ہے ان کی اپنی رائے، مولانا صاحب نے اناؤنس کر دی ہے اپنی رائے، دونوں دھرنے کا کہہ رہے ہیں. پی ایم ایل این نے ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں کیا دھرنے کا کہ جی دھرنا ہوگا. یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے. اچھا یہ میں ٹی وی پر آیا، مجھ سے سوال کیا ہے، رائے میں جواب دے دوں گا. آپ کہیں گے یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے. اناؤنسمنٹ وہ ہوگی جس کا فیصلہ پی ڈی ایم فیصلہ کر کے میٹنگ میں اور اس کو اناؤنس کریں گے. وہ فیصلہ ہوتا ہے. وہ فیصلہ اس وقت تک جو پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی وہ فیصلہ یہ ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. اچھا یہ فیصلہ ہے. ٹھیک. وہ یہاں کب پہنچے گا، کس طرح ہوگا، یہ معاملے ابھی وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں گے. ٹھیک. یعنی دھرنے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا حتمی پی ڈی ایم کی طرف سے کہ ہم آئیں گے اور بیٹھیں گے. جی دھرنا آپ کس کو کہتے ہیں؟ دھرنا شاید ایک غلط لفظ ہے، لیکن کیا یہاں احتجاج کو بڑھانا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے اسلام آباد کے اندر یا نہیں، یہ فیصلہ ابھی کرنا ہے. ٹھیک. کتنے دن کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا تو فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ بھائی صاحب وہ اس کے بعد 10 اپریل کو رمضان آ رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ کے پاس ونڈو بڑی شارٹ ہے، اور پھر رمضان کے بعد یا رمضان میں ہی بلدیاتی انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں پنجاب میں، کے پی میں، پورے ملک میں. تو یہ معاملہ تو 4 5 6 وہ تو ٹائم ویسے ہی پورا کر لے گا عمران خان. جی ٹائم کی بات نہیں ہے، یہ عمران خان کے ٹائم پورا کرنے یا نہ کرنے کی بات صرف نہیں ہے، یہ بات ہے نظام کی تبدیلی کی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق اگر آپ نہیں کریں گے تو ملک نہیں چلے گا. بات اس کی ہے، بات نظام کی تبدیلی کی، اقتدار کی نہیں ہے. یہ ساری پی ڈی ایم کی جو کوشش ہے، جو تحریک ہے، وہ اس مقصد کے لیے ہے. عدم اعتماد پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، وہ بس اس آؤٹ آف نہیں، وہ بھی موجود ہے. وہ بھی اس دفعہ جو 3 فیصلے 4 فیصلے سامنے آ گئے، اگلی میٹنگ میں یہ بھی فیصلے ہو جائیں گے کہ عدم اعتماد کرنا ہے یا نہیں کرنا، کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب معاملات رکھے جائیں گے. اچھا ابھی وہ ریجیکٹ نہیں کیا، آؤٹ آف کویسچن نہیں ہے؟ نہیں ریجیکٹ بالکل نہیں ہے. ریزگنیشنز پر بھی بات ہوئی ہوگی ظاہری بات. جی ریزگنیشن کا آپشن بالکل موجود ہے، وہ آخری وقت تک رہے گا. ٹھیک. اچھا بھائی صاحب نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق کافی عرصہ ہو گیا خاموشی ہے، کیا ابھی بھی ان کا علاج وغیرہ وہاں پہ جاری ہے، کوئی واپسی کے پلانز وغیرہ؟ ان کے بتایا 3 آپریشنز ہیں، وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے، تو جیسے ہی وہ ہوتے ہیں واپس آ جائیں گے. وہ علاج کروانے گئے تھے، علاج کروا کر ہی آئیں گے. ٹھیک. اس کے بعد ہی وہ آئیں گے. جی علاج تو سب سے اولین محل ان کا رائٹ ہے کہ اپنے علاج کروائیں. ٹھیک. اور جو ان کے فیصلے ہیں وہ فیصلہ بھی بڑا واضح ہے کہ جج کو بلیک میل کر کے فیصلہ لیا گیا. اب جج صاحب بھی رحلت فرما گئے ہیں، ان کو نوکری سے بھی نکال دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے، لیکن میاں نواز شریف کا فیصلہ موجود ہے. بہرحال وہ رموز سلطانی ہے، ہم اس میں نہیں جاتے. ٹھیک. اچھا بھائی صاحب عدم اعتماد کی اگر بات کی جائے تو نون لیگ ابھی بھی ہیزیٹنٹ ہے، ابھی تک تو تھی کہ پنجاب میں یا قومی اسمبلی میں عدم اعتماد. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا آپشن ہوگا عدم اعتماد؟ نہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ عدم اعتماد، آپ تحریک چلا رہے ہیں نظام کی تبدیلی کی. عدم اعتماد کرنے کا کھلا تضاد ہے اس مقصد سے کہ آپ پھر اسی مقصد کے اندر اسی خرابی کا حصہ بننا چاہتے ہیں اقتدار کے لیے. عدم اعتماد کیوں کیا جاتا ہے؟ اقتدار کے لیے. آج جنگ اقتدار کی نہیں ہے، آج جنگ نظام کی تبدیلی کی ہے. ٹھیک. اچھا یہ تو ایک فلسافیکل اور جو پرنسپل سٹانس جو اختلاف آپ کا ہو گیا وہ تو ہو گیا. کیا پیپلز پارٹی نے آپ کو عددی اکثریت کچھ دکھائی، کچھ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جی ایسے ہم کریں گے؟ نہیں، اس کی دیکھیں بات اس کی ہے ہی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصولی طور پر عدم اعتماد کر کے حکومت کا حصہ بننا غلط ہے، کیونکہ یہ اسمبلیاں تو ایک خرابی کے نتیجے میں آئی تھیں. یہ اسمبلیاں ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتی. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نظام کو واپس آئین پر لے کر آئیں اور ملک میں الیکشن کروائیں اور معاملے کو آگے چلائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے.
शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़ी अहम गुफ्तगू हुई साबिक वज़ीर आज़म से। आज जो DGISPR साहब ने ये कहा कि फ़ौज को बिला ज़रूरत और गैर ज़रूरी तौर पर ड्रैग ना किया जाए, ना घसीटा जाए सियासत में। अगर किसी के पास सबूत हैं कॉलों के जिसका तस्करा हो रहा है, और बड़ी तफसील से हमारी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से इस पर गुफ्तगू हुई, तो DGISPR का कहना था अगर सबूत हैं तो वो सामने लेके आएँ। इस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि अभी भी वो यकीन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी भी हुकूमत और सियासत वगैरह में जो है अमल दखल है। तो इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा एक अहम आज बड़ी स्टेटमेंट आई DGISPR की जानिब से कि जी सियासत में फ़ौज को ना घसीटा जाए। अब उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, ना किसी एक जमात का लिया, लेकिन उंगलियां अपोजिशन की जानिब भी, जिस तरह की बयानबाजी पिछले 2-3 महीनों से चल रही है, जाहिर बात है अपोजिशन की जानिब उंगलियां उठी हैं। आपसे सवाल ये है कि क्या सिर्फ अपोजिशन को या हुकूमत को भी जिस तरह के बयानात, अब जिस तरह शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब की ज़मानत कन्फर्म हो गई है, मतलब ओवरऑल इदारों को ड्रैग करना सियासत में, ये सिर्फ अपोजिशन तो नहीं कर रही, हुकूमत भी यही काम कर रही है। देखिए जी, बुनियादी तौर पे बात यह है कि ये सारे शाखखाने हैं पुराने ज़मानों के, जब जिसमें कोई शक नहीं कि हम सब के सामने है हिस्ट्री के कई दफ़ा फौज आई है, पुष्तनाई भी उन्होंने की है। और लेकिन अब बात यह है कि जो आपकी कानूनी जिम्मेदारी है कि जो भी हुकूमत हो, मौजूदा हुकूमत, उसके जो कानून के दायरे में आपका जो भी बनता है फर्ज, वो आपने अदा करना होता है, चाहे वो सजेशन के सिलसिले में हो, चाहे कोई इनपुट के सिलसिले में हो, चाहे उनके अहकामात को बजावरी में हो। तो उसमें उसको उसका ये निकालना तावील के इसका ये मतलब है कि वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, तो उसकी या तो हो ना कि आपको और मुझे नजर आ रहा हो। आप भी बता सकते हैं कि जी अगर आपने फलाने टाइम ये काम होते देखा तो लगता है कि फौज इसमें कर रही है, या नजर आ रहा हो या सबूत सामने ले आए, जिस तरह आज बताया भी। जी। तो फौज का तो ये मेरे भाई ये फर्ज है कि वो हर जो हुकूमत है उसके वो साथ जो भी उनकी कार्रवाई है जिसमें वो फौज की मदद चाहें या फौज के इनपुट चाहें करती। क्या पहले जो हुकूमत थी जब PMLN की या पीपल्स पार्टी की, तो क्या फौज उनकी मुआवनत नहीं कर रही थी? और अगर कल इनकी हुकूमत दोबारा आएगी तो क्या फौज उनकी मुआवनत नहीं करेगी? और क्या फिर जो बाहर होंगे हुकूमत से वो ये कहेंगे कि फौज सियासत में दखल अंदाजी कर रही है? बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस किस्म के नाजुक मरहले के ऊपर जबकि इतनी कशाकश और इतनी करख्तगी और इतना वो रहर-ओ-रूद माहौल में तो फौज का नाम लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मजीद जो है ना उसमें खराबी बढ़ती है। और फौज अपना सबक सीख चुकी है और ये सबक प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के बाद से चला आ रहा है, चाहे जनरल कियानी का दौर हो या जनरल राहिल शरीफ हो, मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो। उनको पता है कि पाकिस्तान में अभी क्या हालात हैं और बाहर के हालात कैसे हैं। उनके अपने जो काम है वो इतना ज्यादा है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ के पास या किसी के पास क्या वक्त होगा कि वो हिंदुस्तान की तरफ देखे, वो तहरीके तालिबान। अच्छा जल साहब ये बताइएगा, एक ये तासुर कुछ वज़रा की जानिब से भी बार बार दिया गया, एक पेज पर है हमारे साथ खड़ी है, और उसकी वजह यह है कि चूंकि परफॉर्मेंस इनसे नहीं हो रही, पीछे ये जाके इदारों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है आपसे कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी इस तरह के बयानात से तो इज्तिनाब करना होगा, सिर्फ अपोजिशन पे तो सारी बात नहीं डाली जा सकती। जी देखें, एक पेज पे कहना तो शायद कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये कहें कि हमारे सियासी दस्तूर या जो हमारा सियासी मैनिफेस्टो है उसके साथ खड़ी है, वो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादती है, वो नहीं करनी चाहिए। एक पेज पे तो मेरे भाई होना ही है यार, जो भी हुकूमत होगी फौज कैसे उस पेज पर नहीं होगी जिस पेज पर हुकूमत होगी। हमेशा से ऐसा होता है। PMLN के साथ भी एक पेज पे थे, अगर कभी कोई मसला पैदा होता था वो आपस में बैठ के कर लेते थे, एक आध सामने आ गया तो कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ भी थी, आइंदा जो हुकूमत आएगी उसके साथ भी एक पेज पर होगी। तो ये लेकिन मैं आपकी इस बात से असूली तौर पर बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ना ही हुकूमत को ये तासर देना चाहिए कि फौज अपोजिशन के खिलाफ उनकी कोई मदद कर रही है। ये बहुत जरूरी है जो मैंने बात कही है। ना ही अपोजिशन को ये तासर देना चाहिए कि फौज हुकूमत के साथ मिलके उनके खिलाफ कोई ऐसी बात कर रही है। ऐसी बात हो नहीं रही।
اور آپ ایک چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ یہ جو EU ڈس انفارمیشن لیب تھا اور بعد میں گوسوامی کا وہ جو چیزیں سامنے آئی، اس میں جو مین ٹارگٹ تھا وہ پاکستانی فوج تھی. ابھی اگر باہر کے لوگوں کا بیانیہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو، اور آپ بھی ایسے بیان دینا شروع کر دیں جس سے پاکستانی فوج ہی ٹارگٹ ہو، تو پھر اس کا کیا مطلب سمجھا جائے بھائی؟ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بڑی اہم سٹوری کی، بلکہ افسوسناک سٹوری کی بات کریں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چند وکلاء نے کیا کہ آلموسٹ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے آفس کو یرغمال بنا کے جو توڑ پھوڑ کی، اور ابھی تو خبریں یہ ہیں کہ 20-21 وکلاء کے خلاف باقاعدہ FIR درج کر لی گئی ہے، جس میں شاید انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں. لیکن ہوگا کیا ان وکلاء کے ساتھ جنہوں نے جو کہ قانون کے جن کو پاسداری تو آپ چھوڑیں، وہ نگہبان ہیں، پاسبان ہیں قانون کے، آج انہوں نے کیمروں کے سامنے جس طرح قانون کے ساتھ کیا، بالکل ایک کھلواڑ انہوں نے کیا. تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا ان وکلاء کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی تھی، یا کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بالکل پوری وکلاء برادری کو جو ہے اب آج پورا میڈیا ان کا مذاق اڑا رہا ہے. بریک کے بعد اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. قانون کی پاسداری کے ذمہ دار جب قانون کی خلاف ورزی کریں تو یہ کسی بھی معاشرے کی صحت پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. آج یہ سوال پاکستان کے دارالحکومت میں اٹھا، جہاں وکلاء نے اس بات پر احتجاج کیا کہ اسلام آباد کچہری میں ان کے غیر قانونی چیمبرز کیوں گرائے گئے. اس احتجاج کا نتیجہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کی شکل میں بھی سامنے آیا، جہاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی، کیونکہ وہ غیر قانونی قبضوں کے خلاف رہے ہیں. جب اسلام آباد کچہری کے قریب سرکاری پارک پر بھی وکلاء کی جانب سے غیر قانونی قبضے کی بار بار کوشش جو ہے وہ کی جا چکی ہے. صورتحال ایسی تھی کہ چیف جسٹس کو اپنے چیمبر میں محصور ہونا پڑا، کیونکہ اسپیشل سیکیورٹی پولیس موجود نہیں تھی. اسلام آباد پولیس کے دستے کافی دیر بعد عدالت پہنچے. وکلاء کی جانب سے صحافیوں سے بھی بدتمیزی کی گئی. چیف جسٹس نے اس موقع پر مشتعل وکلاء کو سمجھانے کی ناکام کوشش بھی کی. 2.5 سال ہو گئے نا میرے، ٹھیک ہے، آپ کا جب بھی پرابلم کبھی بھی آپ کی بار لے کے آئی، کبھی ریزالو نہ ہوئی ہو، آپ کے کہنے کے بغیر میں نے 2.5 سال آپ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے اور آپ کے لیے کام کیا. ٹھیک، اگر یہ کام کرنے کی بجائے اگر آپ ایک سیکنڈ جس کے بعد ناظرین چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور لوور کورٹ کی عدالتوں میں تمام کارروائی معطل کر دی اور سپریم کورٹ پہنچے. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس ملاقات کے بعد یقین دلایا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعے پر وکلاء کی وہ تنظیمیں جو ہر واقعے پر نوٹس لیتی ہیں، بیانات جاری کرتی ہیں، آج اپنے ساتھیوں کی اس حرکت پر فی الحال خاموش ہیں. صرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جوڈیشل انکوائری کی بات کی ہے. اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بات کریں گے. سینئر قانون دان اور پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، آج جو پوری قوم نے دیکھا ٹی وی کیمروں پہ جو دکھایا گیا، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفس کے ساتھ ہوا، قانون کی پاسداری کرنے والے اگر قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیں، جس کی جو بھی وجہ ہو، اس کی مذمت تو کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیوں اس طرف بات جا رہی ہے؟ تو کہ یہ جو وکلاء تھے یہ ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، مگر ہم شرمندہ ہیں. جو کچھ آج ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور ایک استاد کے، ان کے بطور ایک بڑے کے، شاید ہم ان کے لیے کوئی پراپرلی تربیت نہیں کر پائے. ہم میں کوئی نقص تھا، اس نقص کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ شاید سیکھ نہیں پائے، ہم سے نہیں سیکھ پائے، خود سے سیکھ نہیں پائے. یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس طرح سے کریں، قانون ہاتھ میں لیں. ہم لیگل پرسنز ہیں اور ہر بات ہم نے قانون کے دائرے کے اندر کرنی ہے. ایون اگر کبھی کوئی جج زیادتی بھی کرتا ہے تو بھی ہم کو قانون کے دائرے کے اندر رہنا ہوتا ہے، نہ کہ قانون کے دائرے سے باہر نکل جائیں. میں نے ایک وہ ویڈیو مجھے کسی نے بھجوائی تھی، وہ ہماری ایک بہن، ہماری ایک بچی جو ہے وہ پتھراؤ کر رہی تھی ہائی کورٹ میں. مجھے بڑا دکھ ہوا، پتہ نہیں
کس کی وہ شاگردہ ہے، اور ظاہر ہے کوئی میرے جیسا دوست ہوگا، تو میں نے اس کو پتھر مارتے دیکھا، بس میں نے پھر آنکھیں نیچے کر لی تھی۔ اچھا کامران مرتضی صاحب، ابھی ہونا کیا چاہیے؟ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تو کہہ رہی ہے جوڈیشل انکوائری ہو جانی چاہیے، وہ تو آپ نے تو بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ بالکل پوری وکلا برادری جو ہے وہ شرمندہ، اور اس طرح اگر صحافیوں میں کچھ لوگ ایسا کریں تو ہماری برادری کو بھی شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن کیونکہ ایک مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن واٹس دا وے فارورڈ؟ کیا ایٹ لیسٹ اس ایک واقعے کو ایک سبق بنا دینا چاہیے کہ معاشرے کے جس کسی بھی سیگمنٹ میں چند لوگ ایسے ہوں جو کہ پوری ایک برادری کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، کم از کم ایک سبق تو ملنا چاہیے ان کو؟ کہ اگر ہم یقیناً اس کی جو کوئی جرم کرے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، مگر صرف اگر ہم سزاؤں سے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کریں گے یا ان کو سزاؤں سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگا۔ اصل میں مسئلہ تربیت کا ہے۔ ہمارے جو سینئر تھے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کم از کم جو ہے نا ویکینڈ پہ بیٹھتے تھے، ہمیں کھانا کھلاتے تھے، ہمارے ساتھ چائے پیتے تھے، اور وہ کھانا کھلانا یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف ہم کو روٹی کھلانی مقصود تھی ان کا، وہ اس تربیت کا حصہ ہوتے تھے۔ ہم نے کیا غلط کیا، کیا ٹھیک کیا، وہ اس کھانے میں، اس چائے کی پیالی میں وہ ہم کو وہ بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا، شاید ان کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں رہا، اور وہ ہم سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں شاید، یا ہم ان کو سکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح کے کچھ مسائل ہیں ہمارے ساتھ۔ ٹھیک، اچھا کامران صاحب، آخری سوال آپ سے کہ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جس میں اطہر من اللہ صاحب بالکل وہ بے بس نظر آ رہے تھے۔ اب 15 20 25 لوگ ان کے سامنے، وہ اپنی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے چیخ و پکار، شور، اور خدا نہ خواستہ اگر اسی میں کچھ نقصان ہو جاتا ہے، کوئی کچھ بھی حرکت کر سکتا ہے، ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی کم از کم ایٹ لیسٹ ہائر کورٹس میں کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز بھی تو ہوتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں ہوتا؟ 15 20 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وکلا اور ججز جو ہے نا وہ ایک ہی گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی سیکیورٹی کے ایشو نہیں ہوتے ہیں۔ ہم بھائی آپس میں ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی خاتون ہے تو بھائی بہن ہوتے ہیں، یا اگر دونوں طرف سے خواتین ہیں تو دونوں بہنیں ہوتی ہیں، یہ ایشو نہیں ہوتا۔ ایشو یہ ہے کہ یہ ایسا ہوا کیوں ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ جج صاحب نے، فرض کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ اگر جج صاحب نے بھی کوئی زیادتی کر لی تھی تو ہم کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ ہم اپنی عددی برتری کی بنیاد پہ، یا ہم ایک کھلے دلے اگر کوئی بات کر سکتے ہیں تو ہم اس طرح سے ججوں کو خدا نخواستہ کرنا ان کے ساتھ یہ حرکات کرتے رہیں؟ یہ ہمارا حق قطعاً نہیں ہے۔ گو کہ میری اپنی برادری ہے، گو کہ میں ان کو اون کرتا ہوں، میرے اپنے بچے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں۔ ٹھیک ہے کامران صاحب، ایک اور سوال جاتے جاتے جواب آپ سے جاننا چاہوں گا۔ F8 والا یہ جو CDA کا دعویٰ، یہ جو معاملہ ہے کہ غیر قانونی انہوں نے اپنے چیمبرز وغیرہ اور آفیسز بنائے ہوئے ہیں، یہ کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ آپ جیسے سینئر وکلا اور ایسوسیشنز جو ہیں، بار ایسوسیشنز، یہ مل کے یہ معاملہ بیٹھ کے اس کو طے کرنا چاہیے؟ اگر وہ غیر قانونی ہے تو اس کو لیٹس گیٹ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ود دس پرابلم۔ وہ ایسا ہے کہ جب یہ حکومتیں آتی ہیں اور حکومتوں کے کوئی نمائندے ہمارے بارز میں آتے ہیں، فرض کر لیجئے کہ کوئی جو ہے نا وہ ہم نے خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہے، تو وہ بڑے بڑے وعدے وعید کر جاتے ہیں جو کہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ وہ ان بچوں کو جو ہے نا وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا جاتے ہیں کہ وہ پھر آتے ہیں کہ جی وہ فلاں وزیر صاحب نے تو یہ کہا تھا، وزیر اعظم صاحب نے تو یہ کہا تھا، گورنر صاحب نے تو یہ کہا تھا۔ یہ گورنمنٹس کو بھی چاہیے، یا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ چاہیے، بھلے یہ گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے والی گورنمنٹس ہوں یا اس کے بعد آنے والی گورنمنٹس ہوں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ ایسے وعدے نہ کریں جو قانون سے ماورا ہوں، اور بچوں کو وہ امیدیں نہ دلوائیں کہ ان کو جو ہے نا آفسز مل جائیں گی، ان کو لائبریریاں مل جائیں گی۔ اگر آپ دے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک ریاست کا تیسرا ستون ہے، ایک پلر ہے، اور اس پلر میں جو نا وکلا بھی ایک کردار ہے، اور اگر ان کو یہ ساری سہولتیں آپ کے وسائل اجازت دیتے ہیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کہیے کہ ہم دیں گے، دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں دے سکتے
تو پھر ان کو غلط امیدیں نہ دلوائیں. غلط امیدیں دلوانا جو ہے نا اس طرح کے واقعات کا سبب بنتا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین کامران مرتضیٰ صاحب بڑے سینئر لائر ہیں. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اگر جس طرح سی ڈی اے کا دعویٰ یہ ہے کہ کچھ وکلاء نے غیر قانونی طور پر زمینوں پر قبضہ کر کے اپنے چیمبرز بنائے ہوئے ہیں, تو سیاستدانوں کو بھی ان کو شے دینے سے, ان کی مدد کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے اور سی ڈی اے وہ جگہ مسمار کرنا چاہتی ہے, گرانا چاہتی ہے وہ دفاتر کو, تو کیا وکلاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جا کے اپنے ہی چیف جسٹس کو آلموسٹ انہوں نے یرغمال آج بنا دیا تھا. اور کامران مرتضیٰ صاحب چونکہ سینئر لائر بھی ہیں, بہت سے ان کے شاگرد بھی شاید آج ان میں شامل ہوں گے, اور انہوں نے بڑا ایک سوالیہ نشان اٹھایا کہ شاید مجھ سے کچھ ہمارے جیسے اساتذہ سے, سینئر لائر سے ان وکلاء کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی. تو وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ کو K2 کا ایک افسوسناک قصہ ستپارہ جو فیملی ہے ان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اس پہ کریں گے, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاور سیکٹر میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان معاہدہ اقتصادی رابطہ کمیٹی سے اب منظور ہو چکا ہے, اور کل کابینہ سے حتمی منظوری کے بعد یہ معاہدہ عمل میں آ جائے گا, جس کے تحت حکومت گردشی قرضے کی مد میں 2 قسطوں میں 400 ارب روپے کی ادائیگی کرے گی. لیکن آئندہ سے حکومت ان نجی کمپنیز کے ساتھ مقامی کرنسی میں لین دین کرے گی. حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس ڈیل کے تحت حکومت کو 800 ارب روپے کا فائدہ ہوگا, لیکن اس ڈیل پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. جن کمپنیوں سے ڈیل ہوئی ان میں اورینٹ پاور اور روش بھی شامل ہیں, جن سے وزیراعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر اور رزاق داؤد کا تعلق رہا ہے. کہیں یہ ڈیل حکومت کی بجائے نجی کمپنیز کے مفاد میں تو نہیں؟ حکومت ان سوالات کی تردید کر چکی ہے جو اٹھ رہے ہیں, لیکن اس میں حقیقت کیا ہے اس پر ہم آج بھی تفصیلی بات کریں گے اور کل بھی اس پر بات کریں گے. آج اس پر بات کریں گے. ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہے. ریاض, کیا یہ معاملہ ہے, ذرا تفصیل سے بتائیے گا. جی بالکل. آئی پی پیز کو جو رپورٹ آئی تھی اس میں تمام جو الزامات آئے کہ کمپنیز کے ساتھ کیا ہوا, سارا معاملہ اس پہ ظاہر ہے پھر ایک ان کمپنیز کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ ہوا کہ اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا جائے گا, اور ان تمام جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ آؤٹ آف جو رپورٹ ہے ایک سیٹلمنٹ سے کی جائے گی. تو یہ وہ سیٹلمنٹ ہے جو فائنلی ہو گئی ہے. اب تقریباً 398 یا 400 ارب روپے کہا جا رہا ہے کہ اس کے معاہدے ہوں گے, ہو گئے ہیں تقریباً, اور 3 سے 4 کمپنیز رہ گئی ہیں, ان میں تقریباً 60 سے 70 ارب روپے کے معاہدے. تو یہ 480-90 تک یہ پہنچ جاتے ہیں. اگر یہ ہو جاتے ہیں تو کل کابینہ کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا. جو 398 یا 400 ارب روپے کا کہا جا رہا ہے معاہدہ ہو گیا ہے, اور اس میں جو تھوڑا سا ہے بظاہر تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ آئی پی پیز کی ہے, کیونکہ اس میں جو ٹیرف کا ایک تھا, حکومت کی کوشش تھی کہ آئندہ کا جو ٹیرف ہے وہ شاید کم ہو جائے گا یا اس طرح کچھ, لیکن وہ نہیں ہوا اور ٹیرف برقرار رہے گا. اچھا یہ بتائے گا ریاض مختصراً کہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک این آر او دیا گیا ہے آئی پی پیز کو, بڑا الزام حکومت پہ لگ رہا ہے. ساتھ میں ندیم بابر صاحب خود بھی آئی پی پی اونر بھی ہیں, اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ مفادات کے ٹکراؤ کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس بارے میں بتائیے گا کیا آج یہی ایگزیکٹلی سوال میں نے تابش گوہر صاحب سے جو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پاور پہ, ان سے جب میں نے یہ پوچھا کہ یہ کوئی این آر او تو نہیں ہے, ان کا بالکل کسی قسم کا یہ این آر او نہیں ہے. ہم نے اپنی جو شرائط تھی وہ بھی منوائی, یعنی اب مقامی کرنسی میں ان کا لین دین ہوگا اور دوسرے معاملات, تو یہ کسی قسم کا کوئی این آر او نہیں ہے. یہ ون ون ڈیل ہے اور ایک ایسا راستہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں دونوں پارٹیز خوش و خرم ہیں, اور جو ایکسس پیمنٹس کی بات ہے اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی. وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کا کیا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ ریاض الحق. دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سر کرنا ایک انتہائی مشکل کام سمجھا جاتا ہے ناظرین, لیکن اگر کوئی کو پیما یہ کام -50 ڈگری جتنی سردی میں کرنے کی کوشش کرے تو اسے موت سے کھیلنا سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ایسا کرنے کے لیے K2 سے بھی بلند حوصلہ اور عزم جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. یہی مشن لے کر پاکستان کے کو پیما علی ستپارہ اپنے بیٹے ساجد سرپارہ اور آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے پیبلو موئر کے ساتھ نکلے تھے, اور 8000 میٹر پر واقع K2 کے باٹل نیک تک, جسے ڈیتھ ٹریپ بھی کہا جاتا ہے, وہاں تک پہنچ چکے تھے. اور 5 فروری کو امکان یہ تھا کہ وہ یہ ناممکن کام سر انجام دے دیں گے, لیکن اس کے بعد ان کو پیماؤں سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا, ان کا ٹریکر آف ہو گیا تھا. علی ستپارہ کے بیٹے ساجد سرپارہ کو یقین ہے کہ ان کے والد نے K2 سر کر لیا تھا, اور جو بھی ان کے ساتھ حادثہ ہوا وہ واپسی میں ہوا. اب جب میں واپس ہوا تھا, جو K2 کا موسٹ ٹیکنیکل پارٹ ہے بوتل نیک, جو 8200 یا سم تھنگ سے شروع ہوتا ہے,
उस पर चढ़ रहे थे दिन के कोई 11 बजे वो, तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने सबमिट किया है और सबमिट करके वापसी पे उनका कोई मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ है बोतलने पे या नीचे, इस वजह से वो मिसिंग है। अली सतपारा के बेटे साजिद सरपारा के हौसले को भी दाद देना होगी, जो कि खुद भी 8200 मीटर पर मुश्किलात का सामना करने के बाद उन्हें नीचे उतरना पड़ा। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें। जो समेट कुछ 5 फरवरी को हमने नाइट को स्टार्ट किया था, कोई 11-12 बजे नाइट को 4 क्लाइंबर्स थे और बाकी जो सारे शर्पास और यूरोपियंस थे वो भी नीचे आ रहे थे। बदकिस्मती से मैं विदाउट ऑक्सीजन था और 8200 पे पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी सेहत मुतासिर हो रही है और मेरा कोई मेंटल वो भी सही नहीं था। इसलिए वालिद ने कहा कि मैंने वो एक ऑक्सीजन कैरी किया था मेंबर के लिए, उसको यूज़ करो आप। लेकिन मैं उसको यूज़ करने के लिए वो ऑक्सीजन का जो मास रेगुलेटर है उसको फिट कर रहा था कि वो लीक हो गया और मैं नीचे आ गया। 3 दिन बाद भी अब तक इन कोपेमाओं की कोई खबर नहीं मिल सकी। आज भी पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर शदीद ख़राब मौसम के बावजूद नेपाली कोपेमाओं के हमरा सर्च ऑपरेशन सारा दिन करते रहे और इन मुकामात के ऊपर से गुजरे जहां उन्हें यह गुमान था कि गुमशुदा कोपेमा शायद मौजूद हो सकते हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है फ़िलहाल रोक दिया गया क्योंकि उसमें शामिल टीम के मुताबिक हद निगाह काफ़ी कम है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। K2 का बालाई हिस्सा जो है वो बादलों में ढका हुआ है और अब इस रेस्क्यू मिशन को मौसम बेहतर होने पर दोबारा शुरू किया जाएगा। लेकिन 3 दिन बाद -50 डिग्री दर्जा हरारत में क्या इन कोपेमाओं की बाजियाबी के इम्कानात हैं? अली सतपारा के अपने बेटे के मुताबिक ऐसा बड़ा कम है। मेरे ख्याल में ऑपरेशन अगर बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी उनके जो बचने के जो चांसेस है, अगर 8000 पे विंटर में बंदा 2-3 दिन से बट है तो जिंदा बचने की चांसेस ना होने के बराबर है। बचने के इम्कानात कम है, लेकिन पूरी कौम और हम सब दुआ गो हैं। किसी मोजज़े की उम्मीद है हमें कि किसी तरह अली सतपारा और दीगर कोपेमाओं की वापसी मुमकिन हो सके। हम दुआ गो हैं अली सतपारा की वापसी के लिए और बाकी कोपेमाओं के लिए भी कि वो बखैर खूबियत जो है जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन हम अपनी दुआएं और उम्मीद जो है वो जारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।